बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। हस्बे मामूल नाज़रीन, पहले अहम खबरें आपको बता दूं, फिर उसके ऊपर तफसील। बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक ख़बर सोशल मीडिया पर एक मौजूए बहस बना हुआ है, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख से ज़ाहिद लोग, बल्कि 2 लाख हो गए शायद इसके बाद, जो GH घेराव की बात कर रहे हैं। इस पर तफसील से मैं आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक नया इशू शुरू किया जा रहा है। हुकूमत इलेक्शन फैसले का बाइकआउट करने का ऐलान कर रही है और चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया जाएगा और जस्टिस फायज ईसा को एक्टिंग चीफ बनाने की बात शुरू हो चुकी है। वकला इस पर अपना रद्द-ए-अमल कल दे रहे हैं। असल मामला क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अजहर मशवानी वापस आ चुके हैं, लेकिन अब ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इतने दिन कहाँ रहे, किसने रखा, क्या मामला हुआ। शायद मशवानी तो ये सब कुछ ना बता सकें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इमरान खान तफसील से बताने को तैयार है। डॉक्टर आमिर जलाल, ये भी कौन है, इनके साथ क्या मामला पेश आया, किसने अगवा किया, पख्तून कौम को क्यों कंपनी ने अपने निशाने पर रखा हुआ, क्या वारदात ये कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बहरी जहाज़ पर मुलाकात और इसराइल से तिजारत और सारा मौलाना को बहुत बड़ा टास्क दिया गया है इसराइल से, वो मैं बताता हूँ आपको तफसील। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहरबानी से जनरल बाजवा भी जूता ग्रुप में शामिल हो गए। कोई नाम नहीं ले रहा, गुमनाम जूता था जी, गुमनाम शख्स ने, गुमनाम बंदे ने मारा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और सबसे बढ़कर जो आलमी इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त क्या हो रहा है, आपकी मालूमात के लिए बड़ा ज़रूरी, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी। और इसी से मैं आगाज़ करता हूँ। ब्राज़ील, रूस, चीन, हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका, इसे कहते हैं ब्रिक्स, BRICS। ये डॉलर को पिछाड़ने के लिए करेंसी पर काम कर रहे थे और अफसोस की बात है इसमें पाकिस्तान दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान की सारी खारजा पॉलिसी का आप रिविजिट करें, एक हुकूमत देखें, जिस तरह सहूलतकारों ने तबाह बर्बाद किया। रूस की अब खारजा पॉलिसी देखें ज़रा। बेलारूस कह रहे हैं आज के टेक्टिकल हथियार तो छोड़ें, आप न्यूक्लियर हथियार यहाँ के लगाएं। और ये अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि देखें यूक्रेन का जो शुमाल है, ये बेलारूस के पड़ोसी वहाँ पर शुमाल वाली साइड पर एक बड़े लेवल पर बात जाएगी। अब बेलारूस यूरोप के लंग्स, फेफड़े कहा जाता है इसे, जिस तरह फेफड़े अहम है जिस्म के लिए, बेलारूस इसी तरह स्ट्रेटेजिकली इतना अहम है। रूस से अब वहाँ पे करोड़पति और अरबपति लोगों को रूस से निकाल के अरब अमारात, अब 4000 रूसी जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। और ये याद रखें, तनाज़ा बहुत बड़ा है ये यूक्रेन के तनाज़े। पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे भी हथियार वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार पहुँच रहे हैं। और यूक्रेन की $38 टन का वो आटा जो जलाने के काबिल, वो फेंकने का, वो पाकिस्तान भी पहुँच रहा है। तो ये हो रहे हैं मामला। वो फैसल आज़ादी की एक वीडियो नज़र आई, वो जो जानवर नहीं खा सकते वो आटा भी हमें मिल रहा है, वो कीमती हथियार हमसे लेके। क्योंकि डॉलर तो सारे जर्नलों के अकाउंटों में जाने हैं। वैसे इन लोगों की नायली बदनीति और कामचोरी देखें कि सऊदी अरब हिंदुस्तान के साथ इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर दोनों अब दहशतगर्दी पे काम, यानी कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज कश्मीर की तरफ, हिंदुस्तान के मफादात, इस खिते में जो ईरान और सऊदीया की लड़ाई और तमाम गलत काम जो हो रहे थे, अब सऊदी अरब और हिंदुस्तान मिलकर उन्हें बेनकाब करेंगे। अंदाज़ा करें आप जरा, जंग ज़दा ममालिक से बदतर हालात। अफ्रीका के ममालिक की आप तरक्की देखें, ये तस्वीर होगी, खून के आंसू रोए आप। घाना, नमीबिया, इथियोपिया हमसे आगे निकल चुके हैं। आप उनकी बिल्डिंग्स देखें, तरक्की देखें। अब श्रीलंका से बात, दिवालिया मुल्क, आप उनके साथ अपने क्रिकेट के खेलों को सिर्फ मुकाबला कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। ईरान, जिसके मुल्की हालात इंतहाई अबतर, दुनिया में कोई तजारत नहीं करता उसके साथ, खाने पीने की अशिया तक नहीं भेजते उन्हें, वहाँ हमसे ज़्यादा खाना जंगी हुई एक दौर में। और 2022 में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की में दुनिया में 6ठे नंबर पर पहुंच गया। और हमारे पास गाड़ियों के टायर बनाने वाली वाहिद कंपनी गंधारा टायर, उससे पहले थी पाक सुजुकी मोटर, आखिरी गाड़ियों की कंपनी, वो आखिरी उम्मीद, वो भी ख़त्म, वो भी चले गए। मुल्क से पढ़े लिखे लोग बड़ी तादाद में मुल्क से हिजरत कर रहे, निकल रहे हैं। और यही मजबूरियाँ हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क से निकाल के लाती हैं और फिर वो ग्रज रखते हैं, गुस्सा रखते हैं। स्कॉटलैंड का वज़ीर-ए-आज़म लोग कह रहे हैं आज 1960 में अगर हिजरत ना करता तो वो भी मियाँ चुनू की किसी आटे की लाइन में इस वक्त लगा होता। ये अब आप खुद बताएं कि इस वक्त की जो हालत है, मैंने अपने ट्विटर पे वीडियो पोस्ट की, वो फातिमा साहिबा ने कराची से मुझे भेजी। एक आटे के थैले के लिए एक खून की बोतल लोग दे रहे हैं। खुदा की कसम, जिस्म पर लर्जा तारी हो, खून बेच रहे हैं अपना लोग आटे के लिए। फिर वो GH को घेर लेने की बात करेंगे, नताइज तो होंगे, फिर डिस्कशन तो होगी। फिर आप एंटी फौज उन्हें कहें, फौज मुखालिफ कहें, गद्दार कहें, जो मर्जी कहें, सवाल तो फिर उठेंगे ही कि आटे की लाइनों में लगे हुए हमें फौजी अफसरान या ख़ानदान क्यों नज़र नहीं आते। देखिए, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में फौजी अफसरान मौजूद हैं, कभी इनके बच्चे क्यों नहीं आटे की लाइनों में लगते, इनके रिश्तेदार क्यों नहीं आटे की बोरी ये क्यों नहीं लेते।
اور ان کے پاس جو طاقت ہے، ان کے پاس جو پاکستان کے حالات ہے، جو تباہی بربادی ہے، ان کی ذمہ دار انہیں کیوں سمجھا رہا ہے؟ آپ 1 سال پہلے، میں زیادہ لمبی 1 سال کی یادداشت تو سب کی قائم ہے، 22 سے 24 لوگ دیکھیں آٹے کی لائنوں میں مر چکے. صرف 1 سال پہلے آپ حالات دیکھیں، ریٹس دیکھیں، سب کچھ دیکھیں. سیریس ڈسکشن اسی لیے چل رہی ہے یہاں پر ریڈٹ پر. اس نقطے پر لوگ سوچیں کہ ہمارے مسائل کے شاید یہ جنرل ہیڈ کوارٹر ذمہ دار ہے. میں اس کا خیر مشورہ تو نہیں دوں گا، یہ اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی کیونکہ اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے، کیونکہ وہ بھی آگے سے رعایت نہیں کریں گے. جس طرح انہوں نے ابھی زمان پارک کے حوالے سے عدالتوں کو مینج کرنا، لوگوں کو مینج کرنا، مارنا، اٹھانا، اینٹیں باندھنا، ان سے کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ وہ چھوڑیں گے آپ کو. لیکن سوچنے کی بات ہے جو جان دینے والے، جو آپ کے رومانس میں، آپ کی محبت میں بال کٹنگ کروایا کرتے تھے، فوجی کٹنگ، تصویریں گھروں میں لگاتے، موبائل کی اسکرین شاٹ پہ آپ کو رکھتے تھے، اپنے نازک اعضاء پر اینٹیں بندھنے کی وجہ سے آپ کے مخالف ہو گئے. حضرت مشوانی واپس آ گئے، اسے پوچھے کہاں تھے، کدھر تھے، تفصیل اسے پوچھ رہے ہیں. میرا نہیں ذاتی خیال وہ کبھی بتا سکے گا، البتہ عمران خان اس کی تفصیل بتا دیں گے. لیکن ابھی ٹویٹر پہ دیکھیں کوئی ٹرینڈ چل رہا تھا، وہ ڈاکٹر عامر جلال کے ساتھ، اس کی تصاویر جنرل باجوہ کے ساتھ، آصف غفور، تمام بڑے افسران کا ثابت کریے بڑے قریبی آدمی تھے آرمی میں. اس کے والد ملٹری میں ایک ڈاکٹر، پاکستان کی فوج سے محبت کرنے والے، خود سہارا میڈیکل کالج میں بایو کیمسٹری کا اسسٹنٹ پروفیسر، پہلے بیٹے کو، پھر بھائی کو، پھر اسے، وہ بیچارہ تکلیف میں، اس نے کہا میں آ رہا ہوں، مجھے بلاؤ. اور مجھے جو خطرناک چیز لگ رہی ہے وہ محب وطن آدمی جو کل تک ان کا اثاثہ تھا، آج غدار بن گیا. وہ ڈاکٹر ڈر تو نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے مجھے تو ارشد شریف اور ضلع شاہ کی سے حسد محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کیوں شہادت مجھ سے پہلے لے گی. یہ بڑا خطرناک پہلو ہیں، اس طرح کے اثاثے لائبلٹی کیوں بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، لوگوں کو، پاکستان کو، کسی کو نفرت ادارے کے طور پر. لیکن جب جبری تشدد، قانون کی پامالی، انسانی حقوق بولنے پر، جمہوری حقوق، آپ کے معاشی حقوق بدماشی کی وجہ سے چھین لیے جائیں اس ابتر حالت میں جس میں اب ہم پہنچ چکے ہیں، تو پورا پاکستان پھر اس بات کو تسلیم کرتا. لوگ سمجھ نہیں رہے. اچھا ہوتا بیچ میں غداروں کی وجہ سے. دیکھیں 18ویں صدی میں چند سو گورے تھے، 30 کروڑ کی آبادی تھی پورے برس کی، یہ کبھی قابض نہیں ہو سکتے. یہ جو مقامی بزدل اور غدار لوگ انہیں ملے نا بیچ میں، جنہوں نے اپنی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے غلامی قبول کرنے میں پہل کی، پھر گوروں کے لیے آسانی کی، اور گوروں کے لیے مارے بندے، کوڑے مارے، سنسار کی عزتیں لوٹتے رہے، مظالم کرتے رہے پورے برس صغیر میں. گورے کی غلامی میں جانے سے پہلے کالا بیچ میں آیا تھا درمیان میں. تو یہ تاتاریوں اور منگولوں نے جو تباہی بربادی نہیں کی، اس طرح معیشت کی تباہی آج پاکستان میں جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی واردات ہے. آگے چلتے ہیں. اب سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک نیا ایشو جو کھڑا ہوا ہے. اب سوموار کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ مرحل میں منگل میں سپریم کورٹ جسٹس عمر بندیال اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الیکشن کا فیصلہ دے دیں گے. جو ملاقاتیں 2 ہوئی ہیں سیاسی جماعتوں سے، باقی کوئی بھی راضی نہیں ہے اس چیز پہ. پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والا ایک بھی فکری فراڈیا ایک خواہش ہی نہیں کرتا کہ الیکشن ہو. وہ آئین کی میرٹ پر تشریح کر کے ان سے وہ سوچتے بھی نہیں اس طرف. ان کے وکیل بھی آپ نے دیکھ لیں، ان کی چولیں بھی دیکھ لیں، وہ بس بینچ ٹوٹ جائے، دستبردار ہو جائیں، چیف کے اختیار چھین لیے جائیں، جبری استعفیٰ لے لیا جائیں، وہ ساری واردات اس پہ. اور جسٹس عمر بندیال ان کے خلاف ریفرنس بھجوانے کی تیاری، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ججز، بالکل ان کے ساتھ جسٹس منیر، ڈوگر جسٹس قیوم، نظریہ ضرورت، پی سی او ججز، وہ تمام وارداتیں کرنے والے. جسٹس فائز بلوچستان میں ایک وکیل کی سینئر پریکٹس نہیں کر پایا، 2 سال کی شرط ہوتی ہے، لیکن وکیل بن گئے. اربوں ڈالر کی پراپرٹیاں اسپین تک. نواز شریف کے ساتھ پیٹی بھائی ہیں بالکل کے، عارضی طور پر انہیں چیف لگانے کی کوشش کی جائے تاکہ الیکشن کا فیصلہ 8 اکتوبر یا اس سے بھی آگے جائے. 2 نمبر بیانیاں، چیلے جرنیلوں کے نظریاتی پیروکار، یہ صرف یہی واردات کریں کہ یہ 3 اعزازیہ جسٹس عمر بندیال اور یہ 3، حالانکہ یہ بدعنوان نہیں ہے. اگر یہ بدعنوان ہوتے تو عمران خان سے اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا انہوں نے 3-2 سے، الیکشن کمیشن بھیج دے، نہ کرتے وہ. لیکن نون لیگ اور شریف کے اس نفرت کی بڑی وجہ یہ صرف ایماندار جج ہے، آئین کے مطابق فیصلہ. یہ جان بوجھ کر کمپنی کے لوگ جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کے اندرونی اختلافات ہیں. اندرونی کوئی اختلافات نہیں، کمپنی کروا رہی سب کچھ. اس معاملے کو جان بوجھ کر لائٹ لے رہے ہیں. ایک طرف تو میں نے بتایا نا وہ جج ہے جو جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت، اور دوسرے آئین کی بالادستی. دیکھیں شہباز شریف کی وزیر اعظم کی اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر پر ہم عدم اعتماد کر. اندازہ کریں ذرا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے آ رہے ہیں اعلامیہ. اس سے مجھے یقین ہوا کہ الیکشن لازمی ہوں گے انشاءاللہ. صدر بار جو اشتیاق خان اس نے بھی کہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہ کیا انہوں نے تو وکلا تحریک چلا دیں گے.
تو حکومت کو اندازہ نہیں کہ ان کا مقابلہ صرف عمران خان سے نہیں ہوگا، وکلا سے ہوگا، میڈیا سے ہوگا، سوشل سوسائٹی سے ہوگا اور 22 کروڑ عوام سے، کیونکہ کالا کوٹ تو سوار سے یعنی کل سے دمادم مست کلندر کا اعلان کر چکا ہے۔ اب دیکھیں کہ اپنے لوگ قادر مند و خیل جیسے لوگ پھٹ پڑے، پیر پارٹی کا جو رہنما ہے وہ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار، ان سب کی وارداتیں وہ لا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے وزارت داخلہ، وزارت خزانہ ان کے پاس ہے، اور یہ باتیں وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہے۔ آصف علی زرداری الیکشن سے پہلے نواز شریف کو پیغام بھیج رہا ہے قادر مند و خیل کے کندھے پر رکھ کے بندوق، کہ ہم تمہاری اور تمہاری ڈیل پر لعنت بیچتے ہیں۔ IMF نے کہا، یہ اس نے خود کہا ہے، مطلب خود یہ اتنی بات نہیں کر سکتے، زرداری کروا رہا ہے۔ الیکشن کے اخراجات کی بات کرتے ہیں بار بار، ہندوستان میں بڑا مذاق اڑایا دنیا میں۔ دیکھیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک T20 ابھی سیریز ہوئی، 7 میچ ہوئے، آپ نے دیکھے ہوں گے پچھلے ابھی کچھ عرصہ پہلے 40 کروڑ روپیہ اس پہ لگا، اور میں نے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ نہیں کی، میں سارا کچھ ایڈ کروں صدارتی سیکیورٹی تو تقریباً 100 کروڑ سے اوپر معاملہ ہے۔ 7 میچز صدارتی لیول کی سیکیورٹی دینے پر پاکستان تیار، اور ایشیا کپ کے 13 میچز کروانے، اور دیکھیں کون کون آ رہے ہیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور سری لنکا۔ اب آپ تصور کریں کہ کتنا خرچہ ہوگا جب ایک ملک پہ آپ کا 40 کروڑ لگا ہے۔ تو سیکیورٹی دینے کے ان کے پاس ذرائع ہیں، یہاں سے جھوٹ ان کا پکڑا گیا، کہتے ہیں جی ہمارے حالات خراب ہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے بھی ہیں، ملک میں دہشت گردی ہے، وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا۔ تو پھر ہندوستان کے لوگوں نے پھر یہ تو کہنا ہے کہ آپ اپنے ملک میں کیوں اپنے ملک کے خلاف سازش کرتے ہیں، کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، نیوٹرل جی جس طرح لوگوں کو خود ٹارگٹ کرتے رہے۔ ابھی دیکھیں 40,000 نوجوان خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ابھی بھی لاپتہ ہیں، اس میں شاعر ہیں، اداکار ہیں، ادیب ہیں، پختون لیڈر ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے۔ یہ پاکستان ابھی پنجاب میں، ملتان میں، اسپتال میں لاشیں ادھر ملتی ہیں، یہ پھر اس طرح ہی ملتے ہیں نوجوان سارے۔ پختونوں کے ساتھ دشمنی ڈالی جا رہی ہے دہشت گردی کے نام پہ، اور ادھر ایشیا کا عمران خان کو لوگ پوچھتے ہیں کمپنی کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے یا نہیں۔ میرا ذاتی خیال میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میرا عالمی میں تعلقات دیکھتا ہوں اور سیاست دیکھتا ہوں، ہم لوگ دیکھنے کے عادی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں، ہر چیز بالکل سافٹ دو ٹوک ہو، ایسا اس میں ہوتا نہیں، گرے میں بھی آتی ہیں چیزیں۔ یہ آپ کی ذاتی دشمنی، آپ کی ذاتی لڑائی نہیں، ایک نظریہ، ایک کاز۔ عمران خان نے جیسے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن پھر ورکنگ ریلیشن کے لیے فرم کو کہا کہ جا کے تعلقات بھی بنائیں۔ بالکل جیسے آپ میچ ہارتے ہیں بری طرح، مار پڑتی ہے، مکے لگتے ہیں باکسنگ میں، آپ جا کے دوسرے جیتنے والے کو مبارک بھی دیتے ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ ہے۔ دنیا کے بڑے معاملات میں بھی آپ کو اس طرح بڑا پن دکھانا پڑتا ہے، آپ کٹی نہیں کر لیتے بچوں کی طرح، موقف اپنا رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی معاملات آپ دیکھ لیں، بھارت چین کے درمیان لداخ میں آپ کو یاد ہو کیل والے ڈنڈوں سے سر پٹول پھینٹی ہو رہی کلی، اسی وقت این برکس میں ہندوستان چین کو شامل کر رہا تھا۔ امریکہ چین کی آپس میں کتنی بڑی لڑائی ہے، لیکن ٹریڈ ان کی تجارت 1 ٹریلین تک تقریباً پہنچی ہوئی ہے۔ خلا میں جانے کا منصوبہ چین ہندوستان کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ چین ہندوستان کی تجارت بھی آپ دیکھ لیں، اب روس کو دیکھ لیں، ہندوستان امریکہ کا اتحادی ہے، لیکن روس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، تجارت بھی رکھی ہوئی ہے، تیل بھی لے رہے ہیں، سب کچھ۔ ایران کے ساتھ بھی ایسے معاملات، سعودی عرب کی آپس میں، اب تو خیر صلح ہوگی، اس سے پہلے بھی چلتے رہے کام ایران کے۔ تو کبھی آپ کو لگتا ہے انگنت مثالیں، کسی نے کب خبر لگ رہی ہے آج اس ملک میں لڑائی ہوگی، بڑا طوفان، دوسرے دن آپ کو لگتا ہے صلح ہوگی۔ یہی اصل ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہی آپس میں کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دوست کل کے دشمن، یہ فارن ڈپلومیسی اسی کا نام، اسی سے دنیا چلتی ہے، یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اس کو۔ جس طرح پاکستان کا لیکن اب کشمیر پر جو موقف تھا اسرائیل کے حوالے سے، وہ بڑا کمزور انہوں نے کر دیا۔ اسرائیل اور بھارت دونوں کو انہوں نے ایک جیسا غاصب قرار دیا، لیکن کشمیر میں آج G20 کانفرنس ہو رہی ہے، کشمیر کی جو تحریک آزادی میں سینئر لیڈرشپ پاکستان میں موجود، انہیں خاموشی سے مار دیا گیا، اور یہ پاکستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس میں میں انشاءاللہ تفصیل باہر رکھوں گا کس دن۔ 2 اسٹیٹ تھیوری جس طرح انہوں نے بنائی، یہ 2 اسٹیٹ تھیوری اب سعودی عرب میں مولانا فضل الرحمان کی مدد سے، اسرائیلی وزیر اعظم پچھلے سال جو ملا تھا مولانا سے، اس وقت یہ خبر آئی تھی لیکن اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی۔ عرب امارات ہندوستان کے ساتھ مل کے جس طرح پاکستان اور اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اسی طرح اسرائیل کی تجارت بھی، اگلا منصوبہ ان کا یہی ہے، ان دونوں کے درمیان تعلقات کو بڑھانا ہے۔ اور فضل الرحمان بنگلے کی خاطر، وزارتوں کی خاطر، آپ کو پتہ ہے ہر پستی پر گر چکا ہے پہلے۔ یہودی ایجنٹ بظاہر نعرہ لگا کے آہستہ آہستہ یہ عوام کو یہودیوں کی طرف صلح، جلدی آپ کو کنونس کرتا ہوا، صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی دبئی اور سعودی عرب میں سے شاہی محل مل رہے ہیں، خاندان سمیت یہ لوگ وہاں بھاگ جائیں گے، جس طرح جنرل باجوہ آپ کو پتہ ہے بھاگ گئے 40 ارب، اس طرح مولانا فضل الرحمان بھی پاکستان سے ایسی گیم کرے گا اسرائیل کے ساتھ تعلقات، کیونکہ یہی وہ بندہ تھا جس نے سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا بظاہر، اور پھر یہی بندہ تھا جو کشمیر کا چیئرمین کمیٹی رہا ساری زندگی۔ آج کشمیر مکمل طور پہ بند ہو گیا معاملہ، 40 سال یہ رہا وہاں، کمیٹیاں لسیاں پیتا۔ آج کشمیر کا کیا حال ہے، وہاں G20 ہو رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کا اور اس کی اولاد کا اگلا مشن اب اسرائیل کے حوالے سے ہے۔
جس طرح عرب امارات نے آپ کو پتا تعلقات ٹھیک، اس طرح وہ اس سے بھی مطلوبہ نتائج لے لیں گے کہ کیا اوقات ہے ایک بنگلہ مل جائے دنیا میں۔ جنرل باجوہ نے جس طرح ان کے لیے سب کچھ کیا، اس کو سب کچھ ملا۔ آج جنرل باجوہ کو دیکھ لیں، دبئی میں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے جوتا مارا ہے، میں نے پوچھا ہے بہت سارے لوگوں تصویر کا، لیکن وہ تصویر نہیں ملی، ہو سکتا ہے آج ایک دو دن بندہ بارہ جنرل باجوہ ہے۔ اب جب تک کنفرم والا تصویر نہ آئے وہ آپ کے سامنے میں رکھ نہیں سکتا، لیکن یاد رکھیں دبئی میں پختونوں کی بڑی تعداد ہے۔ لیکن یہ جو یوز کر رہے ہیں نا فضل الرحمان کو اسرائیل کے حوالے سے، یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، یہ دیکھیے گا آپ۔ اچھا، اندرونی ڈپلومیسی پہ بھی بات کروں، عمران خان اپنے مطلوبہ نتائج کے لیے حافظ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ لوگوں کے ذہن میں ڈر، دیکھیں یہ سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں اس وقت کہ عمران خان آیا ان کو چھوڑے گا نہیں۔ نون لیگ سے زیادہ فوج کو الیکشن کا ڈر ہے، انہیں ڈر لگتا ہے خان آ کے بدلہ لے گا۔ اس ڈر کی وجہ بھی ہے، خان شاید ڈیل بھی اس ڈر کی وجہ سے ہو جائے، لیکن میرے خیال میں اگر عمران خان سے ہاتھ ملائیں کوئی برائی بات نہیں، کیونکہ 13-14 جماعتیں ویسی فارغ ہو جائیں ایک سیکنڈ میں۔ عمران خان 2/3 3/4 اکثریت لا کے پھر حافظ اور اس کی کمپنی ان لوگوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں سے خان کو ڈر اپنا نکالنا ہوگا۔ یہ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، ان کے دلوں سے ڈر نکلے گا، انہیں ٹیبل پہ لا کے پھر آپ حکومت کی طرف۔ خان کو یہ بڑی گیم کھیلنی ہوگی، رہنما وہ اپنے آپ کو منوا چکا ہے، لیڈر وہ منوا چکا ہے، اب سیاستدان، اور ان کے لیول کا نہیں جس طرح یہ گھٹیا سیاستدان ہے، یہ گھٹیا سیاستدان ہے سب لوگ۔ میں نے فضل الرحمان کرتا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کر رہے کہ یہ نکلیں گی باتیں، ثبوت بھی آئیں گے، پورے تصاویر بھی آئیں ان لوگوں کی، اب دیکھیے گا یہ تمام معاملات، یہ ساری زندگی جس طرح وہ انہوں نے اپنا ایجنٹ رکھا جو لوگوں کو، میں اس بھی کل تفصیل انشاءاللہ میں مزید بتاؤں گا، جس نے اس پہ بات میری پھر لمبی ہو جائے گی، ٹاپک کدھر سے کدھر چلا جائے گا، لیکن اس پہ مزید انشاءاللہ کوشش کروں اگلی ویڈیو میں، اگر آج بن جائے نہیں تو کل آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔